सरकार आए सरकार आए सरकार आए सरकार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सीरत आखिरी नबी में आप सबको मरहबा खुश आमदीद कहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की क्या बात है, और आपकी ज़ात सुभान अल्लाह, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। मेरे आका की सीरत के पहलू इतने खूबसूरत हैं कि हर ही प्रोग्राम में हम एक और नई जहत पर बात करते हैं और अपने दिलों को मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ मुफ्ती हसन साहब मौजूद हैं और बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक जनाब अदनान शेख साहब मौजूद हैं, और इंशाल्लाह हम इन दोनों हस्तियों से बरकतें हासिल करेंगे। मुफ्ती साहब से जो आज हमारा टॉपिक है उसके मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे, और आज हमारा जो मौजू है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हयात तैयबा का दौर था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा मक्के पाक में गुजारा, वहाँ कैसे वाक़यात हुए, और फिर ऐलान नबूवत के बाद जो सिनेरियो तब्दील हुआ वो क्या कुछ था, उसके बारे में जानेंगे। मगर इस वक्त हुआ है नाज शरीफ सुनने का। आइए सुनते हैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बहुत खूबसूरत नाज शरीफ। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। वाह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहबत हा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा।
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا کا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، تیری سرکار، تیری سرکار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک بار پھر مفتی صاحب کو مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے۔ حضور بہت خوبصورت سیکوینس جاری ہے، تسلسل کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ مکی زندگی، دو ادوار، ہم بڑے ادوار اگر کاؤنٹ کر لیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اکثر حصہ مکے میں گزرا، پھر ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، مکی زندگی کے بارے میں آپ پہلے اجمالی طور پر کچھ کلام فرمائیں، پھر میرے ذہن میں کچھ سوالات بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال 53 ایئرس جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں گزارے، یعنی اکثر حصہ ان سالوں کا، بلکہ تقریباً حصہ ہم کہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا ہے۔ بچپن آپ کا بنو سعد کے قبیلے کے اندر گزرا، جب آپ کو رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئیں، لیکن اس کے بعد جب آپ واپس آ گئے، بعض 2 سال کے بعد لوٹ آئے، تو پھر ساری زندگی آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر 53 سال تک وہیں آپ تشریف فرما رہے، اور مکہ مکرمہ میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے جو دوست احباب تھے، آپ کا جو خاندان تھا، جو آپ کے والد صاحب کی طرف سے تھا، وہ سارا مکہ مکرمہ کے اندر ہی تھا، اور آپ کی جو زوجہ مبارکہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا،
ان کا تعلق بھی مکہ مکرمہ سے ہی تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر اولاد کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہی ہوئی۔ مکہ مکرمہ ہی تھا کہ جس کے غار حرا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ یہ شروع کیا، اور یہیں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دین کی روشنی تھی وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی۔ کہا جا سکتا ہے کہ قدم قدم پر مکہ پاک میں نبی پاک کی یادیں ہیں۔ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا ناظرین، نبی پاک کی مبارک زندگی، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے اس دنیا کو 63 سال اختیار فرمایا، تو 63 ایئرز میں سے 53 ایئرز 53 سال جو ہیں نبی پاک کے مکہ پاک میں گزرے، اور یہ پیارے آقا کی مکی زندگی کہلاتی ہے۔ تو مکی زندگی کو کچھ ادوار میں کچھ اس کے فریزز بنائیں گے، کچھ پیریڈز بنائیں گے ہم؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں اس کو ہم۔ ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تو وہ تھی کہ جو اعلان نبوت سے پہلے تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور مکہ مکرمہ کے اندر آپ زندگی گزار رہے تھے۔ ہم اپنے پہلے پروگرام کے اندر یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ سب کے سامنے تھے، کہ شرک و کفر کے اندھیرے وہاں پر چھائے ہوئے تھے، اور ظلم و ستم وہاں پر عام تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بت پرستی تو بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی ذات اس سے بھی بلند و بالا تھی کہ کبھی بھی جاہلیت کا جو دور تھا اس کی کوئی برائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو کر بھی گزری ہوئی، ایسا نہیں تھا۔ ہر چیز سے اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس زمانے کی برائیاں اور اس زمانے کا جو ظلم و ستم تھا اس سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے۔ حتیٰ کہ جب پہلی دفعہ قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو قرآن کا چونکہ بوجھ ایسا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، چادر اڑانے کا کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، تو چادر اڑائی گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اتنا بوجھ، یعنی یہ برداشت کرنا ہے تو اس کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی خوبیاں بیان کی، آپ کے اوصاف بیان کے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک آپ کو رسوا کرے، کیونکہ بوجھ نہ اٹھانا اس کا مطلب ہے کہ رسوائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ آپ جو ہے انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کما کر دیتے ہیں، جو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حق کے راستے کے اندر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو خود صبر کرتے ہیں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت ہی رکھے گا، آپ کو اللہ پاک کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں جو آپ کے ظاہر کو بھی، آپ علیہ السلام کی خلوت کو بھی جانتی ہیں، جلوت کو بھی جانتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں بیان کر رہی ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ لوگ رشتہ کاٹتے تھے، رشتہ توڑتے تھے، نبی پاک صلہ رحمی فرما رہے ہیں۔ اس زمانے میں کہ جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی اس وقت بھی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، مبارک زندگی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جب اعلان ہوتا ہے نبوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو آپ کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کوہ صفا کے اوپر کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ آپ نے بخوبی دیکھا ہے کہ صفا کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کے پار آرام سے دیکھا جا سکتا ہے، اور پتہ ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود وہ سارے بیک زبان کہتے ہیں کہ ہاں اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ لوگ صادق و امین کہا کرتے تھے کہ یہ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ امین ہیں، ان کے پاس جو امانت رکھوائی جائے
اس کے اندر کبھی خیانت نہیں کرتے۔ اس کا آپ ایک اور یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کی طرف، رات کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کس کے پاس رکھواتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، اور امانتیں ان کو دے دیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اطمینان سے سویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے آ کے مل لینا وہاں پر، تو مجھے پتہ ہے میں نے جا کے تو ملنا ہی ملنا ہے۔ دوسری بات ہے اپنی جگہ پر ذرا یہ غور فرمائیں کہ خون کے پیاسے باہر کھڑے ہوئے ہیں، قتل کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں، شہید کرنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود امانتیں کس کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں۔ نبی پاک ان کی امانتوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، خیال بھی، خون کے پیاسے باہر کھڑے ہیں، لیکن ان کی امانتوں کا خیال ہے کہ ان کی امانتیں ان تک پہنچا کر آنا۔ تو مکی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ کفار مکہ کا ایک غلبہ تھا، اس وقت بھی ان کے درمیان صادق و امین کے نام سے معروف تھے۔ یہاں مفتی صاحب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ابتدائی 40 سال ہیں زندگی میں، اس میں اہل مکہ جو آپ نے پہلے بتایا تھا پروگرام میں کہ خون خوار تھے، لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتے تھے، کفر کی اور شرک کی آندھیاں تھیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، جہالت کا دور تھا۔ ایسے میں نبی پاک آتے ہیں اور 40 سال تک اپنا کردار ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں۔ تو یہ ایک تو نبی پاک کے کردار کی بات ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں اس پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو بھی کوئی میسج دیں، تو کیا آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نبی پاک کے اس کردار کو سن کر ہمیں بھی اپنے کردار کو بہتر کرنا چاہیے؟ کیونکہ گفتار کے ذریعے تو ہم بہت سارے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز ہمارے کردار کی ہے کہ ہمارے آس پڑوس رہنے والے خاندان، دیگر مسلمان، ان کو ہم سے فائدہ ہو۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دو باتیں دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا یہ ایک مسلمان کے لیے عشق بڑھانے والی بات ٹھیک ہے، لیکن اس تعریف سننے کے ایک مقصد علماء نے بیان کیا ہے کہ جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کائنات کی سب سے حسین و جمیل ہستی تھی، سب سے بڑھ کر امت پر احسان کرنے والے تھے، وہیں سب سے بڑھ کر آپ کے اخلاق بھی تھے۔ تو آپ کی ذات تو ہے ہی قابل پیروی۔ خود کائنات کا مالک جب آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر بہترین آئیڈیل زندگی موجود ہے، تو پھر اور کس دلیل کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمانا تھا۔ اچھا، جب کوئی بھی نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس کے بعد اپنی نبوت کی دلیل کے اوپر وہ ایک ایسا کام پیش کرتے ہیں کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، عادتاً وہ ہوتا نہیں ہے، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، یعنی بعض نے 3000 لکھے تو بعض نے اور بھی زیادہ بیان کیے، لیکن بعض مفسرین نے، بعض حدیثوں کی شرح کرنے والوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا معجزہ پیش کیا نا، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، یعنی اس دعوی نبوت سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر میری زندگی کے اندر غور کرو گے، میری ذات کے اندر غور کرو گے، تو میرا اخلاق، میرا کردار، میری ذات اس بات کی گواہی دے گی کہ میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اعلان نبوت کر رہا ہوں، اس میں سچا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حقیقت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہی اس لائق تھا کہ اگر کوئی اور دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے دلیل کے طور پہ نہ پیش کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابو جہل سے کسی نے پوچھا تنہائی کے اندر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ، میں سچا سمجھتا ہوں۔ اچھا، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے، تم کیوں جھٹلاتے ہو پھر ان کو؟ اور ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جھٹلا اس لیے رہے ہیں کہ ساری چیزیں پھر ان کے پاس چلی جائیں گی، اللہ، وہ اقتدار کا لالچ، اقتدار اور دنیا یہ کا چیزیں لالچ۔ ساری ان کے پاس چلی جائیں گی۔ اب پہلے ہی کعبے کی تولیت ان کے پاس ہے، کعبہ سنبھالنے والے، یہ مہمان نوازی کرنے والا ان کا گھرانہ بنو ہاشم، اب نبوت بھی ان کے درمیان چلے جائے، میں اس لیے انکار کرتا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، وہ بھی سچا جس مانتا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا فرعون کا، وہ بھی سچا مانتا ہے۔ تو کردار ایسا تھا نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ورنہ معجزات تو وہ دیکھ ہی رہا تھا۔ اسی کے کہنے پر چاند کے ٹکڑے ہوئے، کیا کیا معجزات نہیں ہوئے،
لیکن وہ ایمان نہیں لایا، پھر بھی کردار کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کے جیسا سچا میں نے دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں کیوں نہ ہمارے لیے میسج ہے نا کہ ہم بھی نبی پاک کے امتی بھی ہیں اور جھوٹ بولیں۔ ذرا سوچئے، سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ تو ہم اگر نبی پاک کے امتی ہیں اور یقیناً ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمارے کردار میں بھی سچ ہونا چاہیے، ہمارے کردار میں امانت داری ہونی چاہیے۔ نبی پاک کا غلام بھی ہو اور لوگوں کو دھوکہ بھی دے تو پلیز پروگرام سیرت آخری نبی سنتے بھی رہیے، اور نبی پاک کے جو خوبصورت اوصاف سن رہے ہیں اس سے اپنی ذات میں کچھ فرق لانا ہے، تبدیلی لانی ہے۔ حضور بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ اچھا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی پیارے آقا کی ذات سے ایک تو کردار سے پتہ چل رہا تھا کہ ہی از اسپیشل، لیکن پیارے آقا کے کمالات بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بچپن میں بھی کچھ واقعات ہوئے اور پھر جوانی میں بھی کچھ واقعات ہوئے۔ کیا اعلان نبوت سے پہلے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن معجزہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو اس پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جو عام طور پہ ہوتی نہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیرتے ان کی آنکھیں آ جاتی تھیں، برس ہوتا تھا اس کو پھیرتے تو اس کی ٹھیک ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا دکھایا، اپنا ہاتھ دکھایا، مختلف ایسی چیزیں کہ جو عام طور پہ لوگ کر نہیں سکتے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے اگر انبیاء سے ایسی بات صادر ہوتی ہیں تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ الف پھر رے پھر ہا پھر الف اور پھر اس کے بعد ارہاس۔ صاد، ارہاس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تو اس سے قبل کی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ارہاس کہلاتی ہیں۔ لیکن ایسے واقعات ہوئے، بالکل ہوئے، بہت سارے ایسے واقعات ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بہرحال نبی پاک کا ذکر خیر مکی زندگی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ پاک سے کیسی محبت تھی؟ ظاہر ہے کہ اگر 4-5 سال اگر کسی اچھی خوبصورت جگہ پہ ہم رہ جائیں یا کچھ ہی عرصے رہ جائیں تو اس سے الفت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، انسیت ہو جاتی ہے۔ وطن کی محبت تو ویسے ہی دل کے اندر ہوتی ہے بندے کے۔ ٹھیک۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں زندگی کے 53 سال گزارتے ہیں، اور پھر وہ مکہ مکرمہ ہے بھی کیسا، جہاں اللہ پاک کا کعبہ موجود ہے، کعبۃ اللہ المشرفہ موجود ہے، وہ غار حرا موجود ہے کہ جس میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، بڑے نور والے پہاڑ موجود ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے نئے، اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، پھر اس سے منع کیا گیا کہ اس کو نہیں کہنا، مکے کو یاد کرتے تھے کہ وہاں ہم کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے مدینہ جو ہے وہ مکے سے بھی پیارا ہو گیا۔ مکے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الفت و محبت کیسی تھی کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے مکے سے باہر تشریف لائے تو آپ سامنے کھڑے ہوئے مکے کے اور مکے کو مخاطب کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ، تو اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے پیاری زمین، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی، مجھے نکالتی نہ، مجبور نہ کرتی نکلنے پر، تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ اب اس سے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے مکہ مکرمہ کی اور کیا بات ہے مدینہ منورہ کی، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد بڑا پیارا ایک شعر لکھتے ہیں نا کہ وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکی زندگی تھی اس میں کہیں اور کا بھی سفر اختیار فرمایا، کسی اور کنٹری بھی تشریف لے گئے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے کہا تھا کہ 53 سال کا اکثر حصہ، عمومی حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر گزارا، لیکن چند سفر آپ نے اختیار کیے، جس میں ایک تو مشہور و معروف سفر آپ کا طائف کا تھا جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد کیا، اور وہاں پہ جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلی وہ مشہور و معروف ہے، ہر تھوڑا بہت پڑھنے والا بخوبی اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف، ملک شام اس وقت کا ایک بہت بڑا ملک تھا، اب تو وہ کئی حصوں میں تقسیم ہے، لیکن اس وقت کا جو شام تھا اس میں کافی سارے ملک شامل تھے۔ فلسطین اس میں تھا، اردن اس کے اندر تھا، لبنان اس کے اندر تھا، اور یہ سیریا جس کو ہم کہتے ہیں سارا خطہ، اور کچھ ترکی اور مصر کے حصے بھی اس کے اندر شامل تھے، سارے ملک شام کہلاتے تھے۔ تو اس مقام کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفر اختیار کیے۔ ایک آپ نے سفر اختیار کیا جب آپ چھوٹے تھے، اس وقت آپ بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ وہاں پر گئے تھے، اور اس وقت بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا تھا کہ جس مقام سے آپ گزر رہے تھے وہاں درخت آپ کو سجدہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو اس نے آپ کے چچا سے کہا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، ان کو واپس لے جائیں
کیونکہ اگر ان کو ان کے دشمن دیکھ لیں گے تو ان کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، تو پھر چچا آپ کو واپس لے کے آتے ہیں۔ دوسرا جو سفر آپ نے اختیار کیا 25 سال سے کچھ پہلے، آپ نے اس وقت کیا جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف گئے تھے تجارت کے لیے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے طبقات الکبریٰ وغیرہ کے اندر یہ ہے کہ 2 سفر آپ نے یمن کی طرف اختیار کیا۔ یمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اور مسند احمد کی ایک روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحرین کی طرف بھی سفر اختیار کیا آپ نے، کیونکہ بحرین کا ایک وفد آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں پوچھنے لگے، استفسار کرنے لگے کہ اس علاقے کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں کیا کیا یوں تھا، یوں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہمارے علاقے کو، تو فرمایا میں وہاں بڑا گھوما ہوں۔ اچھا، تو یہ ایک اشارہ اس کے اندر موجود ہے کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کی طرف بھی تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو یہ چند اسفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں کہ جو آپ نے اختیار کیے، باقی اس کے علاوہ تقریباً وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ مکرمہ کے اندر ہی گزرا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو بہت سارے مکی زندگی کے واقعات ہیں، ایک عجب معاملہ ہوا کہ اپنے پرائے ہو گئے، جو صادق و امین کہنے والے تھے، جو محبت کرنے والے تھے، جو عزت دینے والے تھے، جب اللہ کا نام لیا تو ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جان کے دشمن بن گئے، گویا زندگی صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مشکل کر دی گئی۔ میں یا تھوڑا سا آپ سے ایک لیسن لینا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ ڈیٹیل تو بہت ہے اس میں کہ کتنا ظلم ہوا صحابہ کرام پر، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا ستایا گیا۔ تو دین کے کام میں آج کل کے نارملی دور میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑا سا کوئی ڈسہارٹ کر دے یا کوئی نیکی شروع کرے اور کہے کوئی دل توڑ دے یا ساتھ نہ دے، تو لوگ کہتے ہیں یار بس نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میں نے یہ نیک کام نہیں کرنا۔ تو ان نیکی کا کام کرنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کے والد گرامی حیات نہیں تھے، ٹھیک ہے، والدہ بھی نہیں تھیں، سہارا ہوتے ہیں چچا، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا ابو لہب، ٹھیک ہے۔ اب ایسے میں جب اعلان نبوت فرمایا، اسلام کا اعلان کیا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو گھر والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر ساتھ دیتے، جی جیسا کہ دینے والوں نے دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ کہ عمر میں اس وقت بہت چھوٹے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لے کر آئے اور ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن انکار کرنے والی ذات کون ہے؟ ابو لہب جیسی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے نعوذ باللہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں، اس طرح کے جملے اس نے استعمال کیے جس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دل اس نے توڑا، اللہ پاک نے اس کی مذمت کے اندر پوری صورت نازل فرمائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل آپ تبلیغ دین کرتے رہے، اسلام کو پھیلاتے رہے، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے زمین میں سرنگ لگائیں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں، یہ لگانا ہو تو آپ یہ بھی کر لیں گے، لیکن ان کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کریں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جب ہم کوئی نیک کام کریں، نیک کام کے اندر رکاوٹیں آئیں تو اس کے اندر ہم خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کریں، ہمت نہ ہاریں۔ اور پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ایک وصف یہی تو بیان کیا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے راستے میں آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس پر آپ مدد کرتے ہیں، یعنی صبر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ امیر اہل سنت کا ایک شعر سنا کر پروگرام کو اینڈ کی طرف لے چلتے ہیں۔ وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں یا واٹ ایور نیکی کا کام کرتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر دل توڑ دیتے ہیں، تو ناظرین یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ نیکی کے کام سے رک جائیں۔ تو امیر اہل سنت لکھتے ہیں، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ گھبراتا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیا صحابہ کرام، کیا اہل بیت اطہار اور کیا اولیاء اعظام، دین کا کام کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹیں آئیں، مشکلیں آئیں، مگر وہ ہمت نہیں ہارے، وہ چلتے رہے اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا نور کیسا روشن ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی دین متین کی خدمت کرتے رہیں اور اگر کبھی کوئی رکاوٹ آئے تو حوصلے کے ساتھ اس کو لے کر چلتے رہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں ایک اور خوبصورت موضوع، ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے سرکار، آئے سرکار۔